बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ अमीन भट्टी लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया चीन, रशिया, पाकिस्तान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम ममालिक, यूरोपीय यूनियन के ममालिक जंग बंदी की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, क्या क्वेश्चन मार्क है, वाकई ही पागल है। एक दिन वो सवाल करते हैं कि मैंने अपनी जर्नलिस्ट को कि इस्लामाबाद ही नहीं 2 दिन में आ रहा हूं, उसी दिन शाम को कहते हैं कि बहरा हुर्मुज़ को खुलाने के लिए मैंने उसी की नाकाबंदी कर दी और 10,000 बंदे वहां तैनात कर दिए। एक जहाज नहीं निकलेगा, मैं लोगों को सरप्राइज दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई पागल है? इन्होंने तो इल्जाम लगाया था कि ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है, उसे नहीं बनने दिया जाएगा, उस पर हमला कर दिया, जिसे ईरान के तर्जमान ने आज कहा कि हमें कभी एटमी ताकत बनना ही नहीं चाहते थे, हम पर दहशत गर्दी की गई उस इल्जाम में जो हमने किया ही नहीं था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एटमी ताकत के बजाय ये इसराइल पर हमला करेगा। फिर क्या वाकई ही पागल है? कहता नहीं, हमने इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर वो कहता था नहीं, हम इसराइल को पूरी लीडरशिप ही रजीम चेंज कर दी। फिर वो कहता था नहीं, मुश्तबा को मैं नहीं मानता। फिर उसने कहा कि मैंने ईरान की तवानाई के प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट निस्तो नाबूद कर दिया। फिर वो कहता था कि बहरा हुर्मुज़ की तरफ ईरान देख नहीं सकता। फिर ईरान ने बहरा हुर्मुज़ बंद किया, तो अब कहता है बहरा हुर्मुज़ से मेरा क्या वास्ता, ये तो खलीजी ममालिक है। फिर कहता है बहरा हुर्मुज़ खत्म करूं, बंद करूंगा। फिर कभी कहता है कि चीन ईरान को असला फराहम कर रहा है, और चीन के सदर को इसका बकायदा खत लिख दिया, जिस पर उन्होंने वापस खत लिखा हमने ऐसा कोई भी असला सप्लाई नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता अच्छा, मैं चीन को भी सरप्राइज दूंगा, अगली दफा जब मैं मई में जाऊंगा तो उनके चीफ ही, उनके प्रेसिडेंट मेरे ही शुक्रिया अदा करेंगे। और खुद अमेरिका के उसी के अपने सेनेटर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं और अरबों डॉलर इसराइल की खातिर जंग में झोंक चुके हैं। इस शख्स को डेमोक्रेटिक और उनकी रिपब्लिकन पार्टी कहती है इसे आइन की शिक 25 के तहत निकाला जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब फेस सेविंग के लिए अपने इतने बयानात बदले हैं, इतने बयानात बदले हैं, अमेरिका में हमले से लेकर अमेरिका को खत्म करने से दावे लेकर बहरा हुर्मुज़ को से ला तल्लक रहकर बहरा हुर्मुज़ पर ही नाकाबंदी के दावे करने के बावजूद बहरा हुर्मुज़ पर ही लोग निकल गए और कहता था कि ईरान हमसे भीख मांगेगा। अब अमेरिका दुनिया को इस्तेमाल कर रहा है कि खुदा के लिए मुझे फेस सेविंग दो और मैं ताकि अपनी अवाम को बता सकूं। पहले कह रहा था कि हमने इतनी बमबारी की 38 दिन के, अब ये सारी उम्र एटमी ताकत नहीं बन सकते, कुव्वत नहीं बन सकते। फिर खुद ही कहता है जो यूरेनियम है सारी मुझे दो, जिस पर ईरान के आला हुकाम ने कहा ये सोचे भी ना, हमने एटमी ताकत ना बननी थी, ना हमें उस जुर्म की सजा दी जो हमने किया नहीं। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला समझा था। अमेरिका दरअसल जिस मुल्क में भी ऑयल रिजर्व हो बहुत ज्यादा हो, जिस मुल्क में भी मादनियात हो, उस पर हमला करता है, कब्जा करता है, झूठा इल्जाम लगाता है, कभी क्या लगाता है, फिर उनके वसाइल पर अमेरिका में इस्तेमाल करता है। अब तो अमेरिकन अवाम सबसे ज्यादा इस जंग के खिलाफ है। उनके वजीर प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जेडी वैंस, 3 दिन मुलाकात करते हैं और फिर कहते हैं हम जा रहे हैं, ऐसी ऑफर दिया और कबूल नहीं करते। जबकि तमाम नुक्तों पर ईरान के सफीर के मुताबिक, ईरान के वजीर खारजा के मुताबिक, ईरान के स्पीकर के मुताबिक, ईरान के प्रेसिडेंट के मुताबिक, अब्बास अरक्चई के मुताबिक, बाकर अली काफ के मुताबिक तमाम नुक्ते पर हो गया था। एंड में वो जो नुक्ता उसमें शामिल ही नहीं था, कहता था बहरा हुर्मुज़ मेरे हवाले करो। वो बहरा हुर्मुज़ से तुम्हारा वास्ता क्या? वो ईरान और ओमान की जगह है।
اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ یورینیم مجھے دو. انہوں نے کہا ایٹم بم ہم بنا ہی نہیں رہے, یورینیم ہے ہی نہیں, ہم آپ کی کوئی بھی ڈکٹیشن نہیں دیں گے, لیں گے. صرف ایرانی صدر نے, ایران کے سپیکر نے, انہوں نے کہا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو جواب دہ ہے, ہم امریکہ کو جواب دہ نہیں. ایران نے بات ہی ختم کر دی. ایک طرف تو ناظرین روزانہ جنگی حالات میں کبھی بھی کوئی خبر ختمی نہیں ہوتی. صبح نیو یارک ٹائم میں ایک سٹوری آتی ہے, واشنگٹن پوسٹ میں دوسری آتی ہے, رائٹر میں تیسری آتی ہے, وال اسٹریٹ جرنل میں چوتھی آتی ہے, ایرانی میڈیا میں کچھ اور آتی ہے, امریکن میڈیا میں اور ہوتی ہے. ٹرمپ اپنے ایک ہی ایکس پہ میسج کچھ اور دیتا ہے, پر سوشل ٹروتھ پہ کچھ میسج دیتا ہے, مائنس پہ دیتا ہے. اتنے جھوٹ کے انبار ہیں. کسی نے ٹھیک کہا تھا, جنگ میں ہمیشہ سچ کا قتل ہوتا ہے. ایران کے 60-70% تباہ کر دیا, لیکن ایران کا فوج, پاسداران انقلاب, ایران کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم ایران امریکہ کو جواب دے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے بحیرہ ہرمز پر بندی لگا دی. ایران کے باقر علی کاف, عباس ارکچئی, پریزیڈنٹ مسعود, انہوں نے کہا واشنگٹن نے بحیرہ ہرمز پر بندی کی, جو اس نے پابندی لگانے کی کوشش کی, ہم نے اسے ناکام بنا دیا. 20 سے زیادہ جہاز نکل گئے. تو امریکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا نہ جہاز کوئی آ سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے. 20 سے زیادہ جہاز, جس کو ایران نے چاہا وہ داخل بھی ہوا اور نکلا بھی. ناظرین ایران نے کہا ہے, ایران کے صدر نے کہا ہے کہ اگر ناکہ بندی کو فوری طور پر امریکہ نے اپنی فوج واپس نہ بلائی, ختم نہ کی, تو تمام حالات کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. انہوں نے کہا نہ صرف بحیرہ ہرمز, باب المندر اور ایک اور جزیرے کو بھی بند کر دیا جائے گا, جس سے پورے یورپ میں سپلائی بند ہو جائے گی. چین نے ایک قانون پاس کر دیا ہے, چین نے, کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ کریں گے, کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. چین کے صدر نے کہا ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ, ان کے وزیر خارجہ اور دیگر ماہرین نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تیل کا معاہدہ ہے, ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دے. انہوں نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان, جو خط لکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر کو, شی چنگ کو, کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہم نے اسلحہ اس سے سپلائی کیا, نہ کریں گے, لیکن تمام ممالک کی آزادی اور خود مختاری کا تمام ممالک کو خیال کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کسی ایک ملک کو اجازت دے کہ وہ دوسرے ملک پر قبضہ کر لے. انہوں نے واشکار لفظوں میں کہا کہ ایران نے ہمیں ہتھیار نہیں دیتا, نہ ہم نے کبھی ایران کو دیے ہیں نہ ہم نے لیے ہیں. انہوں نے کہا ٹرمپ نے آج یہ بھی کہا, ایران نے کہا کہ نہ دیے ہیں نہ دیں گے, ہاں ہمارا تیل کی سپلائی حق ہے, امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہی بات برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹرمپ ہمیں زبردستی جنگ میں گھسیٹنا چاہ رہا ہے, ہم نہیں آئیں گے, کسی بھی قیمت پر نہیں آئیں گے. یہی آسٹریلیا, جاپان, فرانس, اٹلی, ترکی نے کہا کہ ہم اس کا جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ لبنان میں بھی دہشت گردی ختم کی جائے. ناظرین جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں نہ گھسیٹے, ہم نہیں آئیں گے, یہی بات آسٹریلیا کے وزیر اعظم, جاپان, اسپین, نیٹو, تمام دنیا کے ممالک نے امریکہ کے دوبارہ پرانے اتحادیوں نے اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات سے تضادات ہے. ان کے آج ایک سینیٹر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کی پرائی جنگ میں اربوں ڈالر امریکہ کے عوام کے ٹیکس پیئر کا لگا رہا ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ان کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں آنے والے ضمنی الیکشن کو بچانے کے لیے صرف غلط شرط رکھ رہا ہے, کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ ساری عمر ایران ایٹمی قوت نہیں بن سکتا, اس کی یورینیم لے جا کے دکھا سکے, جس کا ایران نے واضح طور پر کہا کہ ہم انہیں یہ یورینیم نہیں دیں گے, یہ ہماری اپنی ہے, ہمارے اتنا نقصانات ہوا ہے, اس کو پورا کیا جائے. بحیرہ ہرمز ہماری نگرانی میں ہے اور رہے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا خود یہ بیان تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایران انہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کو
یقین نہیں تھا کہ وہ ایران، سعودی عرب، یو اے ای، کویت، بحرین اور دیگر ملکوں پر کرے. نہیں ٹرمپ صاحب، اس میں اسیسمنٹ آپ کی غلط ہوئی. آپ نے دعویٰ کیا تھا 48 سے 72 گھنٹے میں ایران کو نقشے سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اڑنے کے قابل نہیں چھڑیں گے. اس کی قیادت لیڈرشپ کو بنا دیا، پاسداران انقلاب کو مار دیا، ان کے کئی جرنیلوں کو، کئی سائنسدان کو، کئی پاسداران کمانڈر کو، کئی پولیٹیشن کو مار دیا. لیکن ان کے حوصلے اور ان کے بیلسٹک میزائل نے تمہیں، آپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو بھاگنے پر مجبور کیا. اسی وجہ سے اب اسرائیل لبنان پر بھی حملے کر رہا ہے، جس کا ایران نے کہا ہم لبنان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی ممالک کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران ان پر حملہ. نہیں، اندازے آپ کے غلط ہوئے. آپ نے ان ممالک کو یقین دہانی کرائی تھی 2-4 دن میں. اس سلسلے میں ایران کے باکر کالیباف، عباس اراکچی اور دیگر قیادت نے ماشکاف لفظوں میں کہا کہ ہم یہ یورینیم ان کو نہیں دیں گے، ہم امریکہ کو جواب دہ نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، نہ بنائیں گے. ہم پر سینکشن ختم کی جائے، جو سینکشن امریکہ نے لگائی ہیں اور ملکوں نے لگائی ہیں، ان کی سپریم کورٹ نے لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہم صرف انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو جواب دہ ہے. امریکہ نے جس وجہ سے ہم پر کیا اس کی انکوائری ہو چکی ہے، جبکہ رشیا نے ماشکاف لفظوں میں کہا کہ یہ یورینیم ہم لے لیتے ہیں، امریکہ نہیں لے سکتا. چین اور رشیا کے درمیان ناظرین اس وقت اہم ممالک کے بشمول پاکستان، برطانیہ، رشیا، چین نے تقریباً ہر ملک کے سربراہ نے 50 ملکوں سے امن کے لیے، راستے کے لیے، اس جنگ بندی کے لیے کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات، ادھر رجیم چینج سے لے کے ایٹمی توانائی، ایٹمی 23 سے لے کے بحر ہرمز تک، کبھی کہتے تھے یورپ کا تو امریکہ کا تو واسطہ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے امریکہ کے صدر کو، چین کے صدر کو خط لکھا کہ آپ انہیں اسلحہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کوئی اسلحہ نہیں دے رہے، ہم ایک خود مختار ملک ہیں اور ٹرمپ اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے. اور جس طرح تمام بین الاقوامی ممالک کی اپنی حدود ہے، اس میں ہم جنگ کی اجازت نہیں دیں گے. ایران نے واشگارڈوں کو کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو جواب دے ہیں اور اب یہ پرماننٹ حل ہے. اسی لیے ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب، قطر اور ترکی گئے ہیں. جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ اسلم منیر صاحب اور وزیر داخلہ ایران پہنچے ہیں، جہاں وہ ان کی ٹرمپ بھی بہت تعریف کرتے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ، جہاں وہ اس جنگ بندی کے لیے مرکزی رول ادا کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر ایران کی اعلیٰ قیادت نے انہیں خطاب کیا. ایک طرف فیلڈ مارشل حافظ اسلم منیر صاحب کا ایران دورہ، دوسری طرف وزیر اعظم کا دورہ، تیسری طرف ٹرمپ کا خود کہنا، چوتھی طرف ایران کے آج وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایک طویل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اپنا موقف بتایا. ناظرین، جو میں کہہ رہا تھا، چینی خبر رساں ایجنسی نے واضح طور پر امریکہ کو پیغام دیا ہے. میں چین کے صدر شی چنگ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا ایک بار پھر جنگل کے قانون کی طرف لوٹ رہی ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر شی چنگ نے یہ بات چین کے دورے پر آئے ہوئے ہسپانوی ہم منصب پیڈرو سانچیز سے گفتگو کے دوران کہی. بظاہر انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا انتشار کا شکار ہے اور قانون اور طاقت کی حکمرانی کے درمیان رشاکشی جاری ہے. چین کے اس بیانات کے بعد ان کے جہاز بھی گزرے اور ایران کو سخت پسپائی بھی امریکہ کو ہر موقع پر پسپائی بھی ہوئی. دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کے سینٹ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا، لیکن جو غلط تھی. دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی پاکستان پی ٹی آئی کی قیادت سے سخت نالاں ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے ان کے لیے باہر نہیں نکلتے. یقیناً پی ٹی آئی پچھلے عرصہ دراز سے کوئی بڑی حکومت کے لیے مشکلات نہیں کر سکی، لیکن اس کی وجہ میری نظر میں تو پنجاب میں انسانی حقوق کی پامالی ہے. گھر کسی کا محفوظ نہیں، کاروبار کسی کا محفوظ نہیں، فیملی ممبر کسی کا محفوظ نہیں. یہاں تک کہ میاں اسلم اقبال جو سینئر وزیر رہے ہیں،
ان کی والدہ کا جنازہ ہوا تو اس کو جنازے میں بھی نہیں آنے دیا گیا. تو پنجاب میں تو نکلتے نہیں. اس لیے اگر اڈیالہ جیل کے باہر منگل کے روز اگر ایشو زندہ ہے عمران خان کا تو ان کی بہنوں کو کریڈٹ جاتا ہے. یقینی بات ہے ماں کے بعد سب سے اچھا رشتہ بہن کا ہوتا ہے، تو بہن قابل احترام رشتہ ہوتا ہے، بہنوں سے نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے پارٹی پر بہت تنقید کی، لیکن جس پر آج سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ پارٹی کا عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کسی عہدے کی لالچ نہیں. سلمان اکرم سیکرٹری جنرل نے کہا کہ علیمہ خان انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے مجھے عمران خان نے خود کہا تھا میری کسی بھی فیملی کی بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کو سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، میں پھر عمران خان کے پاس ریزائن بھیجوں گا، میں ریزائن نہیں ہوتا. ناظرین، ہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں میں سخت غم و غصہ ہے، مشکلات ہیں کہ لوگ کیا سمجھ دیں گے کہ علیمہ خان نے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علیمہ خان نے کہا کہ پارٹی قیادت عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی. صحافی کے سوال میں سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے. 10 مرتبہ عمران خان کو کہا ہے کہ میں عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میری وکالت اس کے جواب میں ایک بار تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا اور میں نے پھر استعفیٰ دوں گا، میں اب پھر استعفیٰ دوں گا. عہدہ چھوڑ اس لیے نہیں رہ سکتا کہ عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے سلمان خان کا علیمہ کے بیان پر. گو کہ انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. پارٹی کوئی رول ادا اس لیے نہیں کر رہی کہ سب ملے ہوئے ہیں، کچھ بکے ہوں گے، کچھ ڈرے ہوں گے. سلمان اکرم راجہ ہمیشہ پہنچتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہنچتے. لیکن بہنوں کا بھی درد کرے. جس کی دسمبر میں ملاقات ہو، بھائی بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کی 85% بنائی چلی گئی ہو، لیکن کوئی احتجاج نہ ہو. لیکن اس کی وجوہات سلمان اکرم راجہ نہیں ہے، یہ کریڈیبل آدمی ہے، لیکن بہنوں کا بھی انہیں محسوس کرنا چاہیے. ناظرین، دوسری طرف حکومت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گیس نایاب ہے، بجلی کے بل آ رہے ہیں. حکومت نے اکانومی کی طرف نہ دیکھا. پی ٹی آئی کو کریش کرتے کرتے انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم لے، اب 28ویں ترمیم لا رہے ہیں. لیکن اکانومی دیوالیہ سے بچنے کے لیے اگر چین نے اور سعودی عرب نے جو پھر 5 ارب دے رہے ہیں تو واپس مانگ لیے تو کیا ہوگا. لوڈ شیڈنگ کا عامر متین سینئر صحافی 92 میں پروگرام تھا، انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ متاثرین ذرا سمجھے کہ آپ بجلی کے بغیر بل کیوں دے رہے ہیں. شریف خاندان نے ان کو کی گولڈن ڈیل دی تھی کہ بجلی بنے نہ بنے پیسہ ملتا رہے گا. آئی پی پیز کو طرف اشارہ کریں عامر متین صاحب. ایسے مفت مال بن رہا ہے کہ ایک دم بجلی بنانی پڑ گئی، پتہ چلا کہ کوئلہ نہیں، تیاری نہیں، یعنی کہ گورکھ دھندا تھا. اگر اس بات پر بھی ان کی منافع خوری بند نہ ہوگی تو کس بات پر بھی انہوں نے سوال ایکس نے انہوں نے یہ پوائنٹ شیئر کیا ہے. مگر بھگتو عدالتیں ان کی اپنی پارلیمان اور حکومت تو ہے ہی، سو بجلی کے بغیر بل دینا بھولنا رونا پتا ہے. عامر متین. ناظرین، عامر متین نے اس سلسلے میں تنقید کیا. پورے پاکستان کہہ رہے ہیں. دوسری طرف مفتاح اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ ہیں، جو نواز شریف کے قریب رہے تھے، انہوں نے کہا کوئلے کے پلانٹس ایک یونٹ نہیں بناتے تھے، آپ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں اربوں روپے دیتے تھے. ان کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے، ان کے پاس ہر وقت کوئلہ موجود ہونا چاہیے کہ جب کہیں تب وہ دے سکے. اس پر ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹس دیتے ہیں. تو مجھے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک اتنی لوڈ شیڈنگ کی کیوں ضرورت پڑ گئی. اگر ان کے پاس ایل این جی نہیں ہے تو ان کو کوئلے کے پلانٹ چلوا دینے چاہیے تھے. 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، گیس نہیں. ناظرین، ہمارے حکمرانوں کا سفارتی سطح پر تمام ممالک کی طرح کلیدی کردار ہے امریکہ، اسرائیل اور رشیا کی جنگ میں، لیکن عوام کے لیے بھی ہمارے ہی حکمرانوں کو کچھ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.